डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो बात करेंगे सबसे पहले आज प्रोग्राम में, बल्कि आज का एजेंडा ही यही रहेगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जिस तरह से कामयाबियां जारी हैं और बड़े बड़े चौके छक्के वो लगा रहे हैं। वैसे तो एशिया कप जारी है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपना एक क्रिकेट का जो कप है वो जारी है ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट। और अब से कुछ ही देर के बाद, चंद घंटों के बाद, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 2:30 बजे के करीब वज़ीर आज़म शहबाज की बायलैटरल मुलाकात होगी अमरीकी सदर ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में, वाइट हाउस में। और इसमें इम्कान है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में शामिल हों और दीगर जो पॉलिटिकल क़यादत है वो भी, और दीगर जो मिलिट्री क़यादत है ग़ालिबन वो भी इसमें शामिल होगी। इससे पहले भी गैर रस्मी मुलाकात हुई है UN जनरल असम्बली की साइड लाइन्स पे वज़ीर आज़म शहबाज की ट्रंप के साथ, और फिर मुस्लिम कंट्रीज़ के, अरब कंट्रीज़ के लीडर्स के साथ भी एक जो मुश्तरका मुलाकात थी वहाँ पर भी हुई। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो इस वक्त हुकूमत बड़े ज़बरदस्त काम करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अगर डोमेस्टिक फ्रंट की बात की जाए तो आज पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत को हदफ तनक़ीद बनाया है, ख़ासतौर पर सैलाब के हवाले से। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर कहा है कि पता नहीं क्यों अपनी अना का मसला बना लिया हुकूमत ने कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आलमी बरादरी से इमदाद की अपील क्यों नहीं की जा रही, बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म शहबाज मुस्तकिल बैरूनी दुनिया के जो है वो दौरों पर मौजूद हैं। ना पीपल्स पार्टी खुश है इस हुकूमत के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही खुश नहीं है। और जैसे जैसे इमरान खान के लिए रिलीज़, इमरान खान जलसा करने की डेट करीब आ रही है पेशावर में, वैसे वैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस लगे हुए हैं, ख़ासतौर पे GHQ हमला केस और तोशाखाना 2 केस, उसमें मज़ीद से मज़ीद सख्त फ़ैसला आने की तवक्को की जा रही है। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो हुकूमत बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे आके ये हुकूमत नाकाम क्यों हो जाती है, मईशत के हवाले से नाकाम क्यों हो जाती है, सियासी मफाहिमत के हवाले से नाकाम क्यों हो जाती है, एंड व्हाट नेक्स्ट फॉर दिस गवर्नमेंट ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट एंड लोकल फ्रंट। इस पर बात करेंगे जी। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, जो कि माहिर हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब वकील हैं, इमरान खान के बानी PTI के और PTI के मेंबर भी हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं बराए कौमी सकाफ़त और विरसा और PMLN के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहिब, मैं आपसे शुरू करूँगी। अब से कुछ देर के बाद, चंद घंटों के बाद जो मुलाकात होने जा रही है वज़ीर आज़म शहबाज की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, क्या फील्ड मार्शल इस मुलाकात में शामिल होंगे और किन किन मामलात पर गुफ्तगू रहेगी इस मुलाकात में? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस पे भी कमेंट करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड का आपने जिक्र किया उस पे भी आप मुझसे सवाल ज़रूर कीजिएगा। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो है, वज़ीर आज़म के दौरे से पहले जो है दोनों तरफ से जो है उसकी मुस्बत कोशिशें थी कि वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की मसरूफियात को देखते हुए वो मुलाकात हो जाए। लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब जब अमेरिका पहुंचे तब तक कोई ज़ाहिर दिन और वक्त का तयन नहीं हुआ था। लेकिन परसों जो है इस्लामिक ममालिक के सरबराहों से जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और उसके बाद जब उठ के जाने लगे तो वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने देखा और उनकी तरफ वो बढ़े और चंद सेकंड का या मिनट या 2 का चिट चैट हुआ। तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने वज़ीर आज़म साहब को खुसूसी दावत दी और उन्हें कहा कि हमारे ज़ाहिर जो फॉरेन ऑफिसेज हैं दोनों, वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं आपको बाज़ाब्ता दावत देता हूँ कि आप जो है वाशिंगटन में तशरीफ लाएं और वाइट हाउस में जो है मुझे मुलाकात करें। मेज़बानी की उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। अच्छा, ये दावत प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी है? जी, ये पहली मकसद है कि हमारी तरफ से कोशिश थी और उनके भी ऑफिस लेकिन हतमी दावत प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद दी वज़ीर आज़म शहबाज को। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो हतमी दावत है वो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने शहबाज शरीफ साहब से जब उनकी परसों मुलाकात हुई तो उसमें उन्हें बड़ा गर्मजोशी से, आपने देखा होगा कि वो कहते हैं, अंग्रेजी में पढ़ा करते थे, 1 पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स,
یہاں تو 40-50 سیکنڈ یا 1 منٹ کی ویڈیو ہے, وہ بہت کچھ جو ہے سمجھنے کے لیے اور کہنے کے لیے کافی ہے. اس میں انہوں نے بڑی گرم جوشی سے وزیر اعظم صاحب کو خود دعوت دی, اور وزیر اعظم صاحب اسی دعوت کی کنٹینیوشن میں آج ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ ویلیڈیشن, وہ پولیٹیکل ویلیڈیشن جو کہ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی چاہتی تھی, اب وہی پولیٹیکل ویلیڈیشن پی ایم ایل این چاہ رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. ایسا کیوں؟ نہیں, کوئی ویلیڈیشن کی کوئی بالکل بات نہیں ہے. اگر ویلیڈیشن ہوتی یا وزیر اعظم صاحب کوئی اوور ایمبیشیس ہوتے تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہے آج سے چند ماہ پہلے جب امریکہ کے دورے پر تھے, سیکیورٹی دورہ تھا, اور اسی دورے کے دوران جو ہے جب ان کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ سے طے ہوئی تو وزیر اعظم صاحب اس سے پہلے تمام دوروں میں فیلڈ مارشل صاحب اور ساتھ تھے, تو وزیر اعظم صاحب فوراً اس کے اندر بھی پہنچ سکتے تھے, اور اس میں بھی وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ جو ہے اس کو اس کا حصہ بنایا جا سکتا تھا. لیکن باعزت طریقے سے اگر اس پہ کوئی بندہ انکاری نہیں ہے, چین جو ہے شدید ناقد ہے امریکہ کا, لیکن امریکہ کے ساتھ اس کی بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہیں. اسی طریقے سے رشیا جو ہے ان کا اور امریکہ کا آپس میں چٹ چیٹ چلتی رہتی ہے, لیکن امریکہ کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں. امریکہ ایک سپر پاور ہے, اور اگر اس کا پریزیڈنٹ آپ کے وزیر اعظم کو آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد دنیا میں آپ اتنے ریلیونٹ ہو گئے ہیں, ملاقات کی دعوت دی گئی ہے, اور دونوں طرف سے کوشش کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باضابطہ بھی وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ آپ تشریف لائیں, تو ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کے ہر دور میں. 47 اچھا, ابھی سے چند گھنٹوں بعد جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں فیلڈ مارشل شامل ہوں گے؟ میں اس کا بھی جواب آپ کو دینے جا رہا ہوں. کوئکلی ذرا, باقی گیسٹ بھی موجود ہیں. کبھی کسی وزیر اعظم یا کسی آپ کے پریزیڈنٹ نے یہ نہیں ہوا کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ سے ملاقات کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کی ہو یا اس کی خواہش نہ رہی ہو. پاکستان میں جب بھی حکومتیں تبدیل ہوئیں یا کوئی فوجی مارشل آئے, ہمیشہ کوشش ہوئی کہ امریکن پریزیڈنٹ جو کہ ظاہر ہے دنیا کی سپر پاور ہے, سے ہماری ملاقات ہو. لیکن فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں موجود ہیں, اور آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی موجود ہیں, اور وزیر اطلاعات بھی موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے حتمی وہ دونوں طرف سے ظاہر ہوتی ہے کہ اگر یہ 1-on-1 میٹنگ ہوگی تو اس میں ظاہر ہے فیلڈ مارشل صاحب پھر نہیں ہوں گے, لیکن اگر ان کی طرف سے بھی 2-3 لوگ موجود ہوتے ہیں اور یہ بائیلیٹرل میٹنگ ہوتی ہے تو فیلڈ مارشل صاحب ظاہر پاکستان ہمارے دفاعی امور کے حوالے سے فوج کے کردار کو مینیج نہیں کرتے. رائٹ, میں ڈاکٹر قمر صاحب کی طرف جانا چاہ رہی تھی, لیکن ڈاکٹر قمر آپ کی اجازت سے, کیونکہ حذیفہ رحمان نے بھی ایسی بات چھیڑ دی اور اگلا سوال بھی میرا یہی تھا, تو قمر صاحب کی اور شمیلہ صاحبہ کی اجازت سے میں ذرا ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب سے سوال کر رہا ہوں. ایڈوکیٹ صاحب, تقریباً 3 سال تک عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انتظار کرتے رہے کہ امریکہ سے انہیں کوئی کال آ جائے, امریکن پریزیڈنٹ ان کو کال کر لیں. نہیں آئی, جو بائیڈن کی کال نہیں آئی. بہت غصے کا بھی اظہار کیا عمران خان نے بطور وزیر اعظم, لیکن شہباز شریف کو وزیر اعظم بنے ابھی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا, اور ملاقاتوں پر ملاقاتیں مسلسل. پہلی ملاقات مسلم کنٹریز کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, پھر خیر رسمی ملاقات, پھر وہاں پہ باضابطہ ملاقات کی دعوت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود دے دی. تو پی ٹی آئی کے لیے تو بڑی پریشانیاں ہیں مستقل. دیکھیے, یہ بات جو ہے یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہے, یہ پاکستان اسپیسیفک ہے. تو سب سے پہلے تو اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک کیجئے. کسی بھی وزیر اعظم کی ملاقات جو ہوتی ہے کسی بھی دوسرے اسٹیٹ کے سربراہ سے, تو وہ ملکی لیول پہ ہوتی ہے, وہ ذاتی لیول پہ نہیں ہوتی. نہ شہباز شریف صاحب کا کوئی کارنامہ ہے جس کی وجہ سے وہ ریلیونٹ ہے. انٹرنیشنل حالات بدلے ہیں سیکیورٹی کے, اور یہ ملٹری ڈپلومیسی پاکستان کی کامیاب ہوئی ہے. نیور انڈرمائن دا ملٹری ڈپلومیسی which was led by فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اینڈ his team. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز کی جو ملاقات ہے اس پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو تھینک یو بولنا چاہیے وزیر اعظم صاحب. ڈیفینیٹلی ان کو کرنا چاہیے, اور ان کی کیبنٹ کے ممبران کو بھی گفتگو کرتے ہوئے بالکل یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ کس کا جو یہ جو آپ کا گلف میں معاملہ ہوا ہے اسرائیل کی قطر کے اٹیک کے بعد, یہ بھی جو ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں. اور ہماری جو ملٹری آپریٹرز ہے وہ دنیا میں آپ نے سویلین گورنمنٹ کو بالکل درمیان میں سے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے سائڈ پہ پھینک دیا, اور آپ نے کہا حالانکہ پی ٹی آئی سویلین سپریمیسی کا دعویٰ کرتی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, سب کچھ all the credit goes to the military. اچھا, آپ میری گفتگو کو خود سے نہ انٹرپریٹ کریں, مہربانی کریں, اور مجھے اگر جواب دینا نہیں دینا تو آپ نہیں آپ جواب بے شک جواب دیں, میرا سوال بھی لے لیں, کھلے دل سے لے لیں. فرمائیے. Let me complete. آپ ایک تو سویلین گورنمنٹ جو ہے اس نظام میں نہیں ہے. ان کا اپنا ڈیفینس منسٹر کہتا ہے ہائبرڈ نظام ہے. ہائبرڈ نظام میں سویلین گورنمنٹ نہیں ہوتی.
اور یہ جو اس وقت پپٹ گورنمنٹ ہے، میں یہ کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں نے تو دیکھنا ہی ہے کہ پاکستان کے لیے ان ملاقاتوں میں کیا نکلتا ہے. شہباز شریف کی ملاقات کس کے ساتھ ہوتی ہے، کس کے ساتھ نہیں ہوتی، دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. پاکستان کے لیے کیا ہوتا ہے، پاکستان کے لیے ان معاہدوں میں، ان ملاقاتوں میں کیا چیز لائی جاتی ہے، کیا چیز پاکستان کو ملے گی، کیا یہ معاہدوں کے گراس روٹ لیول تک ایفیکٹس پہنچیں گے، کیا عوام بینیفٹ ہوگی. کیونکہ اگر عوام بینیفٹ نہیں ہوگی تو جتنے مرضی آپ معاہدے کر لیں، یہ پاکستان کے عوام کا اگر اس میں فائدہ نہیں ہوگا اور چند اشرافیہ کے لوگوں کا فائدہ ہوگا تو پھر اٹس آف نو یوز. پاکستان کے لیے بدلتی ہوئی عالمی دنیا میں جو اس وقت ریلیونٹ ہونا ہے پاکستان کے ملٹری کا، پاکستان کے ڈیفنس فورسز کا، وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو اس میں کیا ملتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. پی ٹی آئی کے لیے نہ پریشانی کی بات پہلے تھی نہ آج ہے. اگر پاکستان کی بہتری ہوتی تو ظاہر پی ٹی آئی کی بھی بہتری ہوگی. یہ کسی کا جماعت کا، کسی شخصیت کا ڈیفنس جو میٹر ہوتے ہیں یہ ملکی میٹرز ہوتے ہیں، کسی ایک شخصیت یا جماعت کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ، بلاول بھٹو بھی رہے ہیں وزیر خارجہ، لیکن کیا لگ رہا ہے ایسا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اب تک پاکستان کی تاریخ کی یا حالیہ تاریخ کی بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابیاں سمیٹی ہیں، اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو گورنمنٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ڈومیسٹک فرنٹ پہ پیپلز پارٹی بھی ناراض ہے اس حکومت سے؟ شمیلہ فاروقی صاحبہ. جی بہت شکریہ فریدہ. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری ایک انپرووکڈ وار ہوئی ہے، جس طریقے سے پاکستان نے اپنا دفاع کیا اور ہماری پاک افواج نے اپنی کارروائی دکھائی جس کو دنیا نے سراہا. اٹ واز این انپرووکڈ وار. لیکن ہم نے اپنی ڈیفنس میں جس طریقے سے اپنی دفاع کرتے ہوئے پاکستان کا وقار بڑھایا، اس کے بعد شاید دنیا میں ہمارا ایک گلوبلی ایک جو امیج پہلے کی بنسبت بہت بہتر ہوا ہے. اور انڈیا اس بار آپ نے دیکھا کہ جو اپنا نیریٹو بیچتا آ رہا تھا ہمیشہ کی طرح دہشت گردی کے حوالے سے کہ پاکستان از اے ہب آف ٹیررسٹ، یہ جو ہے نیریٹو اس دفعہ نہیں بک پایا. بلکہ پاکستان نے یہ کر دکھایا کہ ایک تو ہماری جو پاک افواج ہے وہ ایسی صلاحیتیں رکھتی ہے کہ کسی بھی ملک کے حوالے سے اپنا دفاع کر سکتی ہیں. دوسرا، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم بھرپور جواب دیں گے. تیسرا، ہماری ایئر ڈیفنس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہم نے ان کے جہاز گرائے، یہ دنیا نے اس کو سراہا. پھر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہمارے ٹائم ٹیسٹڈ دوست کھڑے رہے، چاہے وہ چائنا ہوا، ترکیہ ہوا، آذربائیجان ہوا. اس کے بعد جو کشمیر کا بھی معاملہ تھا وہ فور فرنٹ پہ آ گیا. اس کے بعد جب پرائم منسٹر صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ڈیلیگیشن بھیجا تو میرے خیال ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آئی تھنک ہی واز دا بیسٹ چوائس اینڈ ہی واز دی اونلی چوائس جنہوں نے پاکستان کا موقف دنیا بھر میں پہنچایا اور یہ پہنچایا کہ جی ہم امن چاہتے ہیں. آئی تھنک ایوری تھنگ کل میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ٹریجڈی سے ایک اپرچونٹی ملتی ہے، تو ہمیں اپرچونٹی ملی اور ہم نے بھرپور طریقے سے اس اپرچونٹی کو مزید اس پہ چار چاند لگائے. اب دیکھیے ایشو کیا ہے، ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس کی میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہوں گی. آپ کو یاد ہوگا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب ایٹمی طاقت بنا رہے تھے پاکستان کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن اس ملک کو ایٹمی طاقت بنائیں گے. اس کے اثرات آج ہم 50 سال بعد دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا اور سعودی عربیہ جس میں ہم سارے مسلمانوں کا ایک دل دھڑکتا ہے مکہ مدینہ کے ساتھ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو ایسا لگے گا کہ ہم پہ حملہ اینڈ وائس ورسا. دس از ناٹ اونلی فار سعودی عربیہ. میں آپ کو بتاؤں اس کے جو اثرات ہیں نا پوری اسلامک ممالک پہ جائیں گے. ایک اسلامی سربراہی کانفرنس کی تھی بھٹو صاحب کے دور میں، شہید بھٹو صاحب کے دور میں، اور اس کے بعد ظاہری بات ان کو ایگزامپل بنایا گیا، ان کو بیجا پھانسی پہ چڑھایا گیا، وہ شہید ہوئے. لیکن آج میں سمجھتی ہوں کہ یہ اسی کا تسلسل چلا آ رہا ہے کہ یہ ایک چیز جو تھی جو ہونی چاہیے تھی جو نہ ہو پائی لیکن اب ہو رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی، اور اس میں آف کورس دیکھیے شہباز شریف صاحب کی اپنی کاوش ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. فیلڈ مارشل صاحب آف کورس، مطلب آئی تھنک اگر آج ہم بات کریں تو شاید دنیا کے اندر کوئی ایسا فوج کا سربراہ نہیں ہے جس کی اتنی عزت ہو رہی جتنی ہمارے فیلڈ مارشل کی ہو رہی. سو آئی تھنک اٹس اے کلمنیشن آف ایوری تھنگ. اور میں سمجھتی ہوں
کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس مومنٹم کو جاری رکھیں، اینڈ آئی تھنک یہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا، بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ نے سب پولیٹیکل پارٹیز کا ویو پوائنٹ بڑے تحمل کے ساتھ سنا. ناؤ دا فلور از یورس. کس طرح سے آپ انالائز کریں گے پاکستان امریکن ریلیشن شپ اس وقت، اور خاص طور پر UN کی سائڈ لائن سے ملاقاتیں، پھر اب خصوصی ملاقات ہونے جا رہی ہے. واٹ ڈو یو سی؟ بہت شکریہ. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 2025 ہے دیٹ از ایئر آف ریسرجنس آف پاکستان ڈپلومیسی. گلوبل سٹیج پہ ہماری ریلیونس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جس طرح چور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ ملٹری ڈپلومیسی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہیں، وہ بھی پرائم منسٹر کو ایک وار ٹائم پرائم منسٹر کہتے ہیں، اور اس کیبنٹ کو وار ٹائم کیبنٹ کہتے ہیں. کہ یہ جو کیبنٹ اور پرائم منسٹر جو ہے، انہوں نے بڑے بولڈ ڈیسیژنز لیے ہیں، بڑا کھل کھلا کے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے نیریٹو کو بھی پروموٹ کیا، اور بڑی سینرجی ہے جو ملٹری اینڈ سول ڈپلومیسی کے اندر اور ملٹری لیڈرشپ کے اندر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ لنک ڈیولپ کرنا، امریکہ کے ساتھ ایک ٹوٹا ہوا لنک جو کہ پچھلی پولیٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، اس کو بلڈ کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. وائٹ ہاؤس میں دوبارہ پہنچے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم. امریکہ اب ہمیں ایز اے جیو سیکیورٹی کے لینس سے نہیں صرف دیکھتا، وہ ایک جیو اکنامکس کے لینس سے بھی ہمیں دیکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اب ریئر ارتھ میٹلز کے حوالے سے دیکھیں گے، ہم کرپٹو کرنسی کے حوالے سے دیکھیں گے، ہم اس کو آئل سیکٹر کے حوالے سے دیکھیں گے. ہماری جو اپروچ ہے یا ہمیں وہ ایک ڈفرنٹ لینس سے دیکھتے ہیں، اور امریکن کمپنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے آ رہی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریلیونس جو ہے وہ اکنامک اینگل سے بھی بڑی ہے، اور ہمیں ایک بڑی مارکیٹ سمجھتے ہیں 250 ملین کی. انڈیا نے اس کے اوپر بڑا بریک کیا، جی ہم بہت بڑی مارکیٹ ہیں. دیکھیں، امریکی صدر جو ہیں وہ امریکن کمپنیز کو کہہ رہی ہیں کہ چائنا سے انڈیا نہیں جانا، لیکن وہ خود بول رہے ہیں کہ ہم امریکن کمپنیز کو پاکستان بھیجیں گے. سو پاکستان کی جو ریلیونس ہے وہ بڑی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سینرجی ہے پاکستان کے اندر جو ملٹری اور پولیٹیکل کلاس کے اندر. سو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریلیونٹ ہونے میں ٹائم لگا ہے، لیکن اب ہم ریلیونٹ ہو گئے ہیں، اور اس کو ہماری لیڈرشپ کو کریڈٹ جاتا ہے. سینرجی، جس سینرجی کا ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ آن دا انٹرنیشنل فرنٹ، یہ سینرجی آپ کو ڈومیسٹک فرنٹ پہ نظر کیوں نہیں آتی؟ آپ کو لوکل فرنٹ پہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان نظر کیوں نہیں آتی؟ ملک میں سیاسی مفاہمت کی فضا پیدا کیوں نہیں ہو پاتی؟ آج کچھ بیانات آئے ہیں عمران خان کے بھی، خاص طور پر ملٹری آپریشن کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ KP حکومت کو ٹریپ کیا گیا ہے، اور ملٹری آپریشن سے KP میں دہشت گردی کم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، مذاکرات کیے جائیں. صرف یہی نہیں، وزیر اعظم شہباز نے کلیم کیا ہے آن دا ڈومیسٹک فرنٹ کہ سرکولر ڈیٹ کا خاتمہ ہو گیا. کیا واقعی ان سمیت دیگر اور بھی معاملات ہیں؟ اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ کوئک بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حذیفہ رحمان صاحب، آپ کا کمنٹ بھی اس پہ چاہیے. ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے تو بالکل اس کو ڈینائی کر دیا کہ اس میں کوئی سویلین ڈپلومیسی کا کوئی کردار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم شہباز کو جتنی بھی ڈپلومیٹک اس وقت فیڈس ہو رہی ہیں اس کے لیے تھینک یو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، جو سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، پاکستان کے اندر جتنے ڈومیسٹک چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز ہیں، باقی جو معاملات ہیں، کیا پاکستان کوئی میننگ فل کردار ادا کر سکتا ہے مڈل ایسٹ میں؟ حذیفہ رحمان صاحب. جی بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ اگر آپ مہربانی فرما کر مجھے 2-4 منٹ ذرا دیں گی پیشنٹلی آڈینس، تو میں آپ کے ویور کو اور آپ کو کچھ حقائق گوش گزار کروں گا. ایک تو شرمیلا فاروقی صاحبہ کی مہربانی کہ انہوں نے شہباز صاحب کو بھی اور فیلڈ مارشل صاحب کو بھی اکنالج کیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ایک ان کا بریو انیشیٹو تھا، شروع ہوا. لیکن یہ میں بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل تیار تھا، اگر اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف، جس پہ سب لوگ متفق ہیں کہ میاں صاحب، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اس کا فیصلہ کیا، اگر میاں نواز شریف صاحب یہ فیصلہ نہ کرتے اور اس وقت پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرتا، تو آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے ایران ہے اور کئی ممالک ہیں جو کہ ایٹمی طاقت بننے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اور دنیا نے انہیں ایٹمی دھماکے نہیں کرنے دیا اور اس کو لمبا کیا، اور بعد میں ان کا ایٹمی پروگرام مختلف سازشوں کے ذریعے، مختلف ٹیکنالوجیز کے ذریعے انڈو کر دیا. تو یہ وہ فیصلہ تھا جس نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ بنایا کہ پاکستان نے دھماکے کر دیے، دنیا کو سمجھ آ گئی کہ اب پاکستان ایٹمی دھماکے کر چکا ہے. ایک تو یہ میٹر آف فیکٹ ہے، اس پہ میں آپ کے ویور پہ چھوڑتا ہوں یہ کہ وہ فیصلہ کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کا اس میں کتنا اہم کردار تھا. دوسرا، آپ نے جو بات کی کہ
دیکھیں فیصل چودھری صاحب ایک سمجھدار قابل وکیل ہیں، جو بات بھی کریں ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن دیکھیں پاکستان کے سعودی عرب سے ہمیشہ دوستانہ تعلقات رہے ہیں. جنرل مشرف کے دور میں شاہ عبداللہ سے بہت اچھے تعلقات تھے. جنرل راحیل شریف صاحب کی جو یمن کے معاملے میں اس حد تک سپورٹ تھی کہ اس کو انہوں نے پھر اپنی جو متحدہ فوج بنائی اس کا انہوں نے ان کو انچارج بنایا. لیکن جو آج سب کچھ ہو رہا ہے، آپ اس میں جو مرضی کر لیں، تاریخ دان جب بھی تاریخ لکھے گا تو یہی لکھا جائے گا کہ جس وقت یہ ایگریمنٹس ہوئے، جس وقت پاکستان پوری دنیا میں ریلیونٹ ہوا، اس وقت وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب تھے. اب آپ اس میں ایف اینڈ بٹ تلاش کر لیں کہ اس میں جو ہے یہ ساری سیکیورٹی کی کامیابی ہے، کوئی ڈپلومیٹک فرنٹ کی کامیابی نہیں ہے، کوئی سیاسی انیشیٹو نہیں ہے. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ ایک حقیقت ناقابل تردید ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے یہ سپورٹ عمران خان صاحب کو بھی دی تھی، یہ سپورٹ جنرل مشرف کے دور میں اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے شوکت عزیز صاحب، ان لوگوں کو بھی حاصل تھی. آپ کے گلف کے ساتھ دفاعی معاملات بہت آگے تک تھے، لیکن یہ عزت کسی پاکستان کے وزیر اعظم کے حصے میں نہیں آئی. آپ بطور سیاسی ناقد اس سے اختلاف کر لیں، آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی حکومت ہی نہیں ہے، کٹ پتلی حکومت ہے، فارم 47 والے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ناقابل تردید ہے کہ جب سعودی عرب سے آپ کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، جب امریکن پریزیڈنٹ نے آپ کو خود ملاقات کی دعوت دی باعزت طریقے سے، جب جو انیشیٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب لے کر لینا چاہتے تھے اسلامک سربراہی کانفرنس کا، وہ 50 سال بعد اگر دوبارہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے تو اس وقت وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کے میاں شہباز شریف صاحب ہیں. آپ ان کی ذات سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے تحریک انصاف سمیت کوئی بندہ منہ نہیں موڑ سکتا کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے. باقی تو آپ کی دیکھیں میں نہ مانو والی پالیسی ہے. پچھلے مہینے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ فیلڈ مارشل صاحب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے ہیں تو شہباز شریف صاحب کو کیوں موجود نہیں تھے؟ آج شہباز شریف صاحب موجود ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شکریہ جو ہے وہ کسی اور کا ادا کر دیں. تو کم از کم آپ اتنا بڑا دل ضرور رکھا کریں کہ اگر کوئی بندہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر، کوئی بندہ دفاعی فرنٹ پر ایک کامیاب وزیر اعظم کے طور پر، اور وہ کامیاب وزیر اعظم اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے باعزت مقام ہے کہ وہ ایک سویلین جو ہے وزیر اعظم ہے، وہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اسے اکنالج کر لیں. اگر آپ میں اتنی بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اکنالج نہیں کر سکتے تو میں آپ کی ویور پہ چھوڑ رہا ہوں. لڑنا مقصود تو ہے نہیں، ہم سارے آنریبل ہیں، فاروقی صاحبہ ہوں، فیصل چودھری ہوں، باقی لوگ ہوں، لیکن میں نے اپنے حقائق آپ کے ویور کے سامنے رکھ دیے. شکریہ حذیفہ صاحب، پوائنٹ ٹیکن، اور آپ نے بڑا زبردست الیبریٹ کیا ہے. مجھے الاؤ کیجیے کہ میں باقی گیسٹ کو بھی لے لوں. ڈپلومیٹک اینڈ ڈیفنس فرنٹس کا ذکر کیا ہے حذیفہ صاحب نے، تو میرا سوال وہیں پہ برقرار ہے، اور یہ سوال لے کے میں شمیلہ فاروقی صاحبہ کی طرف جا رہی ہوں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، ڈیفنس فرنٹ پہ آپ نے بھی اس کو ایڈمٹ کیا کہ بڑی زبردست کامیابیاں ہیں، لیکن ڈومیسٹک فرنٹ پہ آ کے کیا ہوتا ہے آپ کی حکومت کو؟ آپ اس حکومت کے اتحادی ہیں، آپ خود ناراض ہیں پیپلز پارٹی والے. سیلاب متاثرین کی امداد کے حوالے سے پنجاب میں شدید تنقید آپ لوگ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی تو خیر ویسے ہی ناراض ہے. شمیلہ فاروقی صاحب، ڈومیسٹک فرنٹ پہ کیا ہو رہا تھا؟ غریدہ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سیلاب کے اوپر تو سیاست بالکل نہیں ہو رہی ہے. سیلاب کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. پنجاب کے اندر سیلاب کے بعد جو حالات ہیں، لوگ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں. چند ایک تصاویر دکھا کے یا چند ایک کیمپس دکھا کے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اور پیپلز پارٹی کے ورکرز بھی آن گراؤنڈ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں جو حقائق ہیں، اور میڈیا بھی دکھا رہی ہے. آپ مختلف ویڈیوز دیکھیں جو سامنے آ رہی ہیں، لوگ تو سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، نہ چارپائی ہے، نہ ٹینٹ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے. بہت برا حال ہے. صرف ایک سلائی مشین دکھانے سے اور ایک بچے کو پانی پلانے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. I'm sure کوششیں ہو رہی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز کی پنجاب حکومت ناکام ہو گئی ہے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے. نہیں، دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت نے پرو ایکٹیولی انفارچونیٹلی کام نہیں کیا. ہاں، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو تعریف کر رہے تھے مریم نواز کی کہ بارشیں ہیں. نہیں، بالکل دیکھیں انہوں نے بالکل یہ کہا کہ ہم ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. کوششیں وہ کر رہی ہیں بٹ دے آر ناٹ انف. اب اگر آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں کہ جو کوششیں ہیں وہ کم ہیں، اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کے پاس یا وفاق کے پاس ہم تو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف کے مقروض ہیں، آئی ایم ایف کا بجٹ دیتے ہیں. اگر پاکستان از دا 4th موسٹ ولنریبل کنٹری ان دا ورلڈ ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج، تو اگر آپ اپیل کر کے باہر سے پیسے لے لیں لوگوں کی امداد کے لیے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ BISP کے تحت لوگوں کو
پیسے فراہم کر دیں تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ پیسے پیپلز پارٹی کی جیب میں تو نہیں جا رہے ہیں, یہ تو غریب سے غریب تر خواتین کی جیب کے اندر جا رہے ہیں نا. ٹھیک, ہم نے 2022 کے بھی سیلاب دیکھے اور بر وقت ہم نے اس کے تھرو کیش ٹرانسفرز کیے اور لوگوں تک پہنچے, اور لوگوں کا کچھ حال تو تھا نا. ٹھیک, اس وقت تو دیکھیے کیا حالات ہیں. آپ غریدہ, آپ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے, آپ بہت باوثوق جرنلسٹ بھی ہیں, سمجھتی بھی ہیں معاملات کو, دور کی نظر بھی رکھتی ہیں, آپ کو خود پتہ ہوگا کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. ہم تو کوئی بات غلط تو نہیں کہہ رہے, کوئی بات بنا کے تو نہیں کہہ رہے, درست, تو خدا را آپ ان کی مدد تو کریں. ٹھیک ٹھیک, رائٹ. پروگرام میں ڈیبیٹ ابھی کنٹینیوڈ ہے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک دس شارٹ اینڈ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایڈوکیٹ فیض صاحب, آپ سے میرا یہی سوال ہوگا جو میں نے شمیلہ فاروقی صاحبہ سے کیا. پی ٹی آئی تو خیر بہت ہی ناراض ہے, پیپلز پارٹی کی ناراضگی چلتی رہتی ہے, پھر منا لی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن اس وقت تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ گیپس ہیں, جو ڈفرینسز ہیں, خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن ہو جائے یا عمران خان کی سزاؤں کا معاملہ ہو جائے, تو ڈومیسٹک فرنٹ پہ یہ حکومت وہ چھکے چوکے کیوں نہیں لگا پا رہی جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور جو ڈیفنس فرنٹ پہ ہیں؟ دیکھیے, اس کی شرمیلا فاروقی صاحب نے کیا کہا, مجھے تو اس کی آواز نہیں آئی ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. ان کی تو جو پیپلز پارٹی کی ناراضگی ہے وہ تو بس دکھاوے کی ہوتی ہے, اور وہ بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ اسی نوکری تنخواہ پہ نوکری کریں گے. دیکھیں, ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر جو فیلئر ہے حکومت کا, اتحادی حکومت کا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت کا, اس میں ورلڈ بینک کی کل کی رپورٹ ہی کافی ہے, جس میں 7% غربت میں اضافہ ہے, جس میں جو ہے وہ ایک ڈراسٹکلی آپ دیکھیں کہ جو اکانومی کو 3 سال میں تباہ کر دیا گیا ہے اس کا ذکر ہے. پاورٹی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے, انمپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پاکستان میں اس وقت کوئی بزنس تھرائیو نہیں کر رہا, کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. پاکستان میں اس وقت کسی بھی قسم کی کوئی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بھی سٹال ہوئی ہے. تو ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہو, چاہے وہ کرپشن ہو, چاہے سیلاب کی ہینڈلنگ ہو, آئے روز ایک نیا اسکینڈل آتا ہے, شوگر اسکینڈل ہو, ویٹ اسکینڈل ہو, تو یہ ساری چیزیں تو موجودہ حکومت کے دور میں ہی آئی ہیں نا جی. تو جو یہ چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں تو یہ حکومت کی نااہلی ثابت کرنے کے لیے تو کافی, اس لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو آپ انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر یہ پسینہ کو یہ کر رہے ہیں, اپنا سینے پھلا رہے ہیں, یہ ایونٹ کے نتیجہ ہے. اس میں ان کی ذاتی کاوش تو نہیں ہے. یہ تو ایک اسرائیلین اٹیک آیا ہے مڈل ایسٹ کے اوپر, قطر کے اوپر, اس کے بعد جو سارا معاملہ بنا ہے. اور پاکستان کیونکہ ریسنٹلی 2025 میں انڈیا کو انہوں نے ناک کو چنے چبوائے ہیں, ہماری ایئر فورس نے, ہماری ملٹری جو آرمڈ فورسز کی قیادت ہے, انہوں نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے. تو یہ اس کا شاخسانہ ہے. جہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ موجودہ صورتحال ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ ابھی تک کنٹرول میں نہیں آ رہا. طالبان حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہو سکی ہے, جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی کا فنومنا جو ہے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے. عمران خان صاحب کی تو ہمیشہ سے یہی ایک سٹانس ہے کہ سیاسی حل نکالا جائے گفتگو کے ذریعے, کیونکہ بائی لیٹرل جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور ایک چیز میں درست کرتا جاؤں تاریخی طور پہ, یہ حذیفہ صاحب بھائی ہیں میرے, لیکن 2015 میں میاں نواز شریف کی پارلیمنٹ نے یمن میں فوج بھیجنے سے انکار کر دیا تھا, اور ہمارا جو سعودیہ کے ساتھ ڈپلومیٹک فیوڈ تھا وہ وہیں سے سٹارٹ ہوا تھا, جس کو پھر بہت عرصہ لگ گیا ٹھیک ہوتے ہوتے. اور ابھی جو ہے وہ کیونکہ ایک انگیجمنٹ اس طرح کی ہوئی ہے کہ دے نیڈ پاکستان آرمی اور اپنی ڈیفنس کے لیے, تو یہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور اسرائیل کے جو ایکٹس ہیں گلف میں, اس پہ بھی $4.5 ٹریلین سٹال ہو گیا ہے, جو کہ میگا کے لیے, ٹرمپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو لیٹ سی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ڈومیسٹکلی تو یہ حکومت کمپلیٹلی فیلئر ہے, چاہے وہ سندھ بھی میں بھی آپ دیکھ لیں پاورٹی کہاں پہ جا رہی ہے ایک دوسرے کے. یہ تو زبردستی کی شادی ہے نا جی, کسی وقت بھی ٹوٹ جائے گی. کسی وقت بھی ٹوٹ جائے گی, لیکن حکومت تو اس کو ٹیم پاکستان قرار دے رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیم پاکستان کو نہ کوئی ہلا سکتا ہے نہ گرا سکتا ہے. حذیفہ رحمان صاحب, تو یہ ٹیم پاکستان کے فرنٹ پہ آ کے, پاکستان کے ڈومیسٹک فرنٹ پہ آ کے ناکام کیوں ہو رہی ہے جی؟ جی, میں تو فیصل چودھری صاحب نے جو نشاندہی کی 2015 میں, تو آپ اسمبلی ریکارڈ نکلوا لیں اپنی آرکائیو میں, کہیں بھی آپ کو فوٹیجز دکھا دیں گے. اس وقت بھی تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں یہ شور شرابہ کیا تھا کہ ہم اپنی فوج کو
کسی اور ملک میں کیوں بھیجیں، ایک حکومت تو ریکارڈ آپ کا کی حصہ تھی نا ہے، سر۔ اور انہوں نے ہی شور شرابہ کیا ہوا تھا کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئیں، ورنہ پی ایم ایل این کے اور خاص طور پہ شریف فیملی کے جو آل سعود سے تعلقات ہیں وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور اس کو جو ہے آل سعود بھی بہتر جانتی ہے، اس وقت سعودی سفیر بھی بہتر جانتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی اس کو سیکنڈ کرے گی کہ انہوں نے جو ہے اس کو اتنا ہوا دی کہ اس کو باقاعدہ ایسا بنا دیا کہ شاید ہم اپنی ملک کی فوج کسی ملک میں کرائے پر بھیج رہے ہیں، اور تب جا کے معاملہ متنازع ہوا تھا جی۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات آپ کیا فرما رہی تھی جی، پلیز ریپیٹ کریں گی؟ کہ یہ ٹیم پاکستان کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیم پاکستان ایسے کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن ٹیم پاکستان پھر ڈومیسٹک فرنٹ پہ آ کے فیلئر کا شکار کیوں ہو جاتی یہ ہے؟ ٹیم کرکٹ پاکستان دیکھیں ہے۔ جی، ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، ان کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بیٹھ کر حل کر لیتے ہیں، اور ظاہر جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں تو بسٹ کے اختلافات، ذریعے لیکن کیوں نہیں امداد کر رہے آپ تحریک سیلاب انصاف والوں کا کی؟ معاملہ یہ ہے، نہیں، بسٹ کے ذریعے کیوں نہیں امداد کر رہے؟ وہ بھی مسئلہ حل ہوگا بیٹھ کر۔ آپ نے جو مجھے بات کی کہ ہم ایز اے ٹیم نظر کیوں نہیں آتے، لیکن تحریک انصاف نے پاکستان کی سیاست میں اتنی تلخی تو بات پیچھے رہ گئی، اتنی دشمنی متعارف کرا دی ہے بانی تحریک انصاف نے کہ آپس میں پارلیمنٹیرین کی جو عزت و تکریم تھی، سیاستدانوں کے درمیان جو رواداری تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے نہ تحریک انصاف خود کس سے بات کرتی ہے، اور اگر کوئی ان سے بات کرے تو اس کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم پاکستان کا جو نیریٹو آپ بتا رہی ہیں وہ شرمندہ تعبیر بھی ہوگا، باقی سیاسی جماعتوں کے اختلافات یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ اگر ٹیم پاکستان یا حکومت ناکام ہو رہی ہے تو وہ ناکامی بھی پی ٹی آئی کے کھاتے میں۔ بہت شکریہ جی، اسی پر پروگرام کو کنکلوڈ کر دیں گے۔ حذیفہ رحمان صاحب، شمیلہ فاروقی صاحبہ، ایڈویسل چودھری صاحب اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، دیٹس اے ریپ۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ آئی سی یو انشاءاللہ منڈے 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔